अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। सामीन नाज़रीन, आज मैं आपसे मुखातब हूँ राजा खबर के यूम एडवोकेट सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील देरकोट। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो हमारा सोशल मीडिया विंग है, सेल है हमारा आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी का, कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के जो मंशूर और प्रोग्रामात के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पैगाम पहुँचाने के लिए ये अपना किरदार अदा किया। इस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो रमज़ान है, आज 14-15 रमज़ान हो चुका है और इस रमज़ान के बबरकत महीने के तो फैल सबसे पहले हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया के अंदर ये जो वबाई अमराज कोरोना की सूरत में जो है वो पंजा गाड़े हुए है और लोग मुतासर हो रहे हैं, अल्लाह पाक इसका जो है वो मुतबादिल को नेमल बदल अता करके ये कोरोना जैसी वबा से हमें छुटकारा हासिल करे। सामीन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक जमहूरी जदोजहद के नतीजे में जो है मार्ज़ वजूद में आया और उसके बाद कायद आज़म महमूद अली जिन्ना जो है वो पहले गवर्नर जनरल मुंतखब हुए। उनके अदवार के बाद मुख्तलिफ अदवार जो है वो गुज़रे, कुछ जमहूरी अदवार गुज़रे, कुछ मार्शल्ला के अदवार और जमहूरी अदवार भी गैर जमहूरी तर्ज़ अमल के थे। और उस वक्त मुख्तलिफ आवाज़ें जो है पाकिस्तान के अंदर सरमाया की गैर मुनसिफाना तकसीम थी, दीगर जागीरदाराना निज़ाम जो है वो सरमायादाराना निज़ाम, ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़ा मजबूत एक फोरम था। तो उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सूरत में पाकिस्तान को और कमज़ोर तबका को एक जानदार आवाज़ मिली और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और ताकतवर जो तबका था उसके बराबर जो है वो कमज़ोर तबके को लाकर खड़ा किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, इस्लाम की बात की थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किसी शिया इस्लाम की बात नहीं की थी, किसी सुन्नी इस्लाम की बात नहीं की थी, किसी बरेलवी की बात नहीं की थी, किसी देवबंदी की बात नहीं की थी, बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायद आज़म का जो इरशादात हैं, कायद आज़म से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आप कौन से जो है वो इस्लाम की बात करते हैं, कौन से मुसलमान हैं, शिया मुसलमान हैं, सुन्नी मुसलमान? उन्होंने कहा हमें सिर्फ मुसलमान हूँ। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो इस्लाम हमारा दीन के जो है वो एक पहला उसूल जो रखा था, उसी पे जो पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका इनकाद किया, जिसमें शिया, सुन्नी, वहाबी तमाम ममालिक के जो तमाम मसलक जो है वो वहाँ पर एक जगह पे इकट्ठा किए और ये अपने उसूल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियादी उसूल में इस्लाम हमारा दीन है जो है वो रखा। अब जमहूरियत दूसरा जो है वो जमहूरियत हमारी सियासत। अब जमहूरियत हमारी सियासत से मुराद कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो है वो जद्दोजहद की जाएगी वो जमहूरी तरीके से की जाएगी, जमहूरी तर्ज अमल से की जाएगी। और आप हालिया पाकिस्तान के हालात देखें कि जब एक ऐसी सेलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें उठना शुरू हो गई, मुख्तलिफ अपोजिशन का एक फोरम बना, तो पीपल्स पार्टी ने गैर जमहूरी जो तर्ज अमल था उसकी मुखालफत की। उसके साथ जो है उन्होंने कहा कि हम इसकी नफ़ी करते हैं, जो तब्दीली हम लाएंगे, जो हम तरीक़ेकार करेंगे वो जमहूरी तर्ज अमल के ज़रिए होगा, वो किसी गैर जमहूरी तर्ज अमल से हम हुकूमत को जो है वो डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे। तो ये हमारा दूसरा उसूल था कि जमहूरियत हमारी सियासत होगी। और तीसरा था सोशलिज्म हमारी माशियत होगी। अब ये सोशलिज्म है क्या? सोशलिज्म हमारी माशियत से मुराद ये है कि
مساوات، امیر اور غریب کے درمیان جو ہے وہ فرق نہیں ہوگا، بلکہ مساوانہ تقسیم ہوگی سرمایہ کی، یہ ہماری سوشلزم، ہماری معیشت ہوگی، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہوں گے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ یہ 4 اصول جو دیے تھے، اور اس میں محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی جان کی قربانی دے کر ایک جو ہے وہ اصول جو ہے اس میں اضافہ کیا تھا کہ شہادت ہماری منزل ہوگی۔ برادران محترم، آج پاکستان کے جو حالات ہیں جس میں کہ اسلامی جو تحریکیں ہیں وہ بھی بڑے جوبن سے مختلف تحریکیں اٹھ رہی ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، تو ذوالفقار علی بھٹو نے جو پہلا دستور دیا تھا وہ اسلامی جمہوری تھا۔ اب اس دستور کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے جو اسلام کے لیے خدمات ہیں ان کی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک تو پہلا دستور جو تھا وہ اسلامی دستور، دوسرا جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ یہ آج میں نے اپنے موت کے جو دستاویز ہے اس پہ دستخط کر دیے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا کارنامہ ہے اسلام کے حوالے سے۔ پھر جمعہ کی چھٹی کو آپ لے لیں، پھر شراب کو جو ہے وہ اس کو جو ہے اس پہ پابندی، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے ایسے کارنامے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک جو ہے وہ یاد رکھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو کی وہ دستاویز جو آئینی دستاویز ہے، جو دستور ہے، وہ رہتی دنیا تک وہ زندہ رہے گی، اور اس کو جو دنیا کی بہترین دستاویز، دنیا کا بہترین دستور کا جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دستور کی صورت میں بھی ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ زندہ ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جب تک دستور جو ہے وہ قائم رہے گا ذوالفقار علی بھٹو زندہ رہے گا، اور جب تک پاکستان قائم رہے گا دستور جو ہے وہ 1973 کا جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا۔ آج ہر شخص آج پاکستان کے اندر سی پیک کے پہ جو ہے وہ گفتگو بھی کرتا ہے، سی پیک پہ اپنی رائے بھی دیتا ہے، سی پیک کو جو ہے وہ دنیا کا بہترین جو ہے وہ ایک معاہدہ جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں۔ تو اس کا بانی کون تھا؟ تو ذوالفقار علی بھٹو نے جب چائنا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، تو یہ بنیاد جو تھی سی پیک کی، یہ اس وقت جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے قائم کر دی تھی، اور بعد میں آ کر جناب آصف علی زرداری نے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو بنیاد جو ہے وہ پاکستان کو مضبوط کرنے کی، وہ پاک چین دوستی کے ذریعے وہ سی پیک کا معاہدہ کر کے جو ہے اس پر عملی جامہ پہنایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو مشرق پاکستان کے ساتھ، مشرقی وسطیٰ کے ساتھ جو ذوالفقار علی بھٹو نے جو تعلقات استوار کیے، جس کے نتیجے میں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ پاکستانی جا کر بیرون ملک جو ہے وہ سرمایہ جو ہے وہ پاکستان لاتے ہیں، تو یہ ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامے ہیں جو پاکستان کے اندر یہ دنیا کے کسی جو ہے وہ ایسی جمہوری جو طریقہ کار ذوالفقار علی بھٹو کا تھا جمہوری، اس میں اسلامائزیشن، اس میں اسلام کی خدمت جمہوری طریقے سے، یہ کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہوا جو ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ پاکستان کی اور اسلام کی خدمت کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ شناختی کارڈ جو ہے وہ شناختی کارڈ کی صورت میں پاکستانی کو ان کی شناخت جو دی ہے ذوالفقار علی بھٹو نے، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو ہے وہ پہلی دفعہ شناختی کارڈ کی اجرائی کی گئی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مزدوروں کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو کے جو کارنامے ہیں، مزدور یونین کا جو ہے وہ قیام، اور ذوالفقار علی بھٹو نے جب اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا تو وہ مزدور اور کسان، ریڑھی والا، دیہڑی دار طبقہ جتنا بھی تھا،
ان کو لے کر اپنی سیاسی جدوجہد کا، اپنی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ انہوں نے پیپلز پارٹی کا قیام جو عمل میں لایا تھا، یہ ان لوگوں کو لے کر جو ہے وہ عمل میں لایا تھا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی سیاست کی ابتدا بھی مزدوروں کے ساتھ کی ہے، اور انہی مزدوروں کے لیے میں جو ہے وہ اپنی جان کی قربانی دوں گا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے ارشادات ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تو اس وقت ایک نعرہ جو بلند ہوا تھا، سرخ ہے سرخ ہے ایشیا سرخ ہے، وہ نعرہ مزدور نے جو ہے وہ سب سے پہلے بلند کیا تھا۔ چونکہ اب شکاگو کے جو مزدور تھے، شکاگو میں جب بڑی تعداد میں جو مزدور جو ہے مارے گئے تھے، تو اس وقت جو مزدوروں کے علم تھے وہ خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ ایک نعرہ اس وقت بلند ہوا تھا کہ سرخ ہے سرخ ہے، اور ایک نعرہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت پر مزدوروں نے جو ہے وہ بلند کیا تھا کہ سرخ ہے ایشیا سرخ ہے۔ اب برادران محترم، آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کے مسئلہ یہ کوڑے، یہ پھانسیاں، یہ جلا وطن، یہ برطرفیاں، یہ پیپلز پارٹی کے لیے کیوں ہے؟ اگر پیپلز پارٹی کا مسئلہ اقتدار ہے تو اقتدار میں تو دوسری جماعتیں بھی ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کا مسئلہ سیاست ہے تو سیاست میں تو دوسری جماعتیں بھی ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کا مسئلہ عوام ہے تو دیگر لوگ بھی عوام کی پالیٹکس کرتے ہیں۔ اصل میں پیپلز پارٹی کا جو مسئلہ ہے کہ یہ عوام کی بات کرتی ہے، یہ جدوجہد کی بات کرتی ہے۔ اس نے نعرہ دیا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اب طاقت کا سرچشمہ عوام، یہی ہماری لڑائی ہے کہ پاکستان کے فیصلے اسمبلیوں میں اور عوام کے ذریعے کیے جائیں، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپنے زور جبر کے ذریعے جو ہے وہ اپنے فیصلے کریں۔ یہی وجہ ہے، خالصتاً یہی وجہ ہے کہ یہ شہادتیں یہ پیپلز پارٹی کو نصیب ہوئیں، یہ شہادتیں، یہ جنازے گڑی خداوش کا مقدر بنے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ قصور بھی ہے کہ اس نے مزدور کی بات کی، اس نے مزدور ڈے بنایا۔ پہلی دفعہ 1 مئی کو جو ہے وہ مزدور ڈے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی جو ہے وہ کارنامہ ہے کہ اس کے دور حکومت میں یہاں پر مزدور ڈے جو ہے وہ بنانے کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کون سی ایسی جدوجہد ہے کہ جس کے نتیجے میں جو ہوتا یہ ہے کہ عموماً جو ہے وہ ورکر قربانیاں دیتے ہیں، لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی دنیا کے اندر واحد ایک سیاسی تحریک ہے کہ جس کے ورکر کے ساتھ سب سے پہلے قربانی جو ہے وہ ان کے قائدین نے دی۔ ذوالفقار علی بھٹو سے آپ سٹارٹ لیں تو ذوالفقار علی بھٹو، میر مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو، بے نظیر بھٹو، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چل رہا ہے۔ آپ ادریس توتی، ریاض جرنا، یہ لوگ دیکھیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ قربانیوں کی ایسی مثال قائم کی ہے کہ وہ جب تختہ دار پر جا رہے تھے تو وہ جھومتے ہوئے جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے جو ہے وہ تختہ دار کو چوم گئے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا شیوا ہے۔ پیپلز پارٹی کا قصور یہ ہے کہ اس کے لیڈر نے کشمیر کی بات کی، اس کے لیڈر نے کشمیر کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑنے کی بات کی۔ پیپلز پارٹی کا قصور یہ ہے کہ اس نے مزدور کو اس کا حق دیا۔ پیپلز پارٹی کا قصور یہ ہے کہ اس نے کسان پالیسی دی۔ پیپلز پارٹی کا یہ قصور ہے کہ اس نے مزدور یونین قائم کی۔
پیپلز پارٹی کا یہ قصور ہے کہ اس نے طلباء کی بات کی. بھائی پیپلز پارٹی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہر دور میں پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ نوچا جاتا ہے. ایک یونانی دیوتا تھے، اس نے یونان کے اندر لوگوں کو آگ جلا کر جو ہے وہ اپنے گھر روشن کرنے کی جو ہے وہ طریقہ بتایا. پھر ہوا اس کے ساتھ کیا؟ ہوا اس کے ساتھ یہ کہ اس کو جو یونانی وہ بڑے بڑے جو ہے ناخدا تھے، انہوں نے جو ہے وہ ایک جگہ پہ باندھ دیا درخت کے ساتھ. روزانہ صبح اٹھ کر اس کے جسم پہ گرد چھوڑ دیا کرتے تھے اور گرد اس کے جسم کو نوچتے. اور شام ہوتی تو اس کے جسم پہ چادر ڈال دی جاتی اور اس کا جسم جب بھر جاتا تو پھر جو ہے وہ گرد اس کے جسم پہ چھوڑ دیا جاتا اور اس کے جسم کا گوشت جو ہے وہ گرد نوچتے. یہی حال پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، شروع دن سے ہو رہا ہے کہ کبھی ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر کے اس کو نوچا جاتا ہے. ابھی اس کے زخم بھرتے ہیں تو محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے اس کو نوچا جاتا ہے. ابھی اس کے زخم بھرتے ہیں تو مرتضی بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے. ابھی اس کے زخم بھرتے ہیں تو شاد نواز کو شہید کیا جاتا ہے. ابھی اس کے زخم بھرتے ہیں تو قائدین کے لیے جیلیں جو ہے وہ تیار ہوتی ہیں. یہ سلسلہ پیپلز پارٹی کا یہ شروع دن سے جو ہے وہ چل رہا ہے اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے، ہم یہ جدوجہد مرتے دم تک جو ہے وہ جاری رکھیں گے. برادران محترم، آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی جدوجہد میں ذوالفقار علی بھٹو کی جو قربانی ہے اور محترمہ بینظیر بھٹو کی قربانی، پوری دنیا میں اس کی مثال جو ہے وہ کہیں نہیں ملتی. محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر کہ جب باپ اور بیٹی جیل میں تھے تو ذوالفقار علی بھٹو نے آنسو اپنے آنکھوں میں آنسو، اس کے آنکھوں میں آنسو تھے تو اس نے پیغام بھیجا کہ بیٹی، میں اس جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے کہ جہاں میرا ہاتھ بھی آپ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ تک نہیں پہنچ سکتا، تو میں یہاں سے آپ کو کیا تحفہ دوں. تو محترمہ بینظیر بھٹو کو انہوں نے کہا کہ بیٹی، اس مرحلے پہ میں آپ کو غریب لوگوں کے جو ہے وہ کا تحفہ دیتی ہوں، مزدور کا تحفہ دیتا ہوں، کسان کا تحفہ دیتا ہوں. تو یہ ذوالفقار علی بھٹو کا وہ فلسفہ تھا، وہ جدوجہد تھی کہ جس کے نتیجے میں آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس کو دبانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی ابھر کے جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اس کا کارکن جدوجہد کرتا ہے اور جدوجہد پر وہ ہر صورت میں قائم و دائم ہے. بھائیو، بزرگوں، دوستو، اگر جدوجہد کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا موازنہ کریں تو وہ جدوجہد تو آپ کو کربلا میں نظر آئے گی. دنیا کی کون سی ایسی جدوجہد ہے کہ جس میں لیڈر نے سب سے پہلے جا کر جو ہے وہ اپنی قربانی پیش کی؟ ادھر بھٹو نے اپنی جان دے دی، کربلا میں حسین نے اپنی جان دے دی. ادھر بے نظیر بھٹو کا کہا گیا کہ بی بی مت جائے پاکستان، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو محترمہ بینظیر بھٹو کا جواب تھا کہ میں کیسے نہ جاؤں، پہاڑوں کے لوگ میرے استقبال کے لیے نیچے آ چکے ہیں اور پاکستان کا ہر بچہ میرا بچہ ہے. اور وہاں کربلا میں امام حسین کو کہا گیا کہ امام حسین مت جائیں، وہاں تپتی ریت ہوگی، وہاں بیویوں کے دوپٹے نوچ لیے جائیں گے. لیکن قربان جاؤں اس حسین پر کہ انہوں نے اس کے باوجود کہ ان کو منع کیا گیا، قربانی کی ایک ایسی داستان قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی.
اور ادھر سیاسی جدوجہد میں ذوالفقار علی بھٹو نے قربانیوں کی ایک ایسی داستان رقم کی جو سلسلہ آج بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ قائم ہے، دائم ہے۔ اور اس جدوجہد میں چونکہ خون شامل ہے، اور یہ جدوجہد جس تحریک میں خون شامل ہو، میرا ایمان ہے کہ وہ جدوجہد کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، وہ جدوجہد کامیاب ہو کر رہتی ہے۔ آج پاکستان کے اندر شروع دن سے لے کر آج تک حالات دیکھیں، ضیاء الحق کا مارشل لا، اس کے خلاف جدوجہد، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا شیوا، پرویز مشرف کو اقتدار سے نیچے اتارنے کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا شیوا، اور انشاءاللہ تعالی میرے مولا کو منظور ہوا تو یہ سلیکٹڈ جو حکومت عوام کے اوپر مسلط کی گئی ہے یہ احزاب کی صورت میں، اور اس کو بھی جو ہے اس کا بھی خاتمہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں خاتمہ ہوگا۔ میں اس کے علاوہ آزاد کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن میں، اب آزاد کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں جا رہی ہے، تو میں آزاد کشمیر کے عوام کے سامنے انصاف کے لیے کچھ اہم چیزیں رکھوں گا۔ ایک موازنہ کرتے ہیں 2011 کے پاکستان پیپلز پارٹی کا ادوار 2011 سے لے کر 2016 تک، اور 2016 سے لے کر مسلم لیگ نون کا 2021 تک، یہ موازنہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں، اور عوام سے یہ توقع کرتے ہیں کہ عوام انصاف کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ برادران محترم، تو اگر سیاسی کارکنان کو جو ہے وہ عزت دینے کی بات کریں تو 1995 سے میں جب 1996 میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تھی آزاد کشمیر کے اندر، تو اس میں سیاسی کارکنان کو عزت ملی تھی، سیاسی ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے سیاسی کارکنان کو عزت ملی تھی۔ ہمارے حلقے کو دیکھ لیں، LA14 غربی باغ، یہاں پہ میجر لطیف خلیق مشیر، راجہ ارشاد خان ایڈمنسٹریٹر، اس کے علاوہ یہاں پہ چیڑالہ انٹر کالج، رنگلا کالج، چمن کوٹ کالج، بے شمار سڑکیں، بے شمار نوکریاں یہ پیپلز پارٹی نے 1996 کے دور میں اپنے دور میں دی۔ کبھی بھی یہاں سے پیپلز پارٹی کا نمائندہ اسمبلی کے اندر جیت کر نہیں پہنچ سکا، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ 2011 میں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ راجہ آصف علی خان صاحب کو مشیر، راجہ مبشر اعجاز کو مشیر، کوارڈینیٹر یہاں پہ 4 کوارڈینیٹر لیے گئے، ایڈمنسٹریٹر بنائے گئے۔ اس کے علاوہ کوالہ دیرکوٹ روڈ بڑا پروجیکٹ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے۔ تحصیل دیرکوٹ میں جو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن کیا۔ یہاں پہ 13 ادارے اپ گریڈ کیے گئے۔ یہاں ڈگری کالج، انٹر کالج رنگلا کو ڈگری کا درجہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ملا، اور مسلم لیگ نے جو ہے وہ اپنے دور حکومت میں آ کر ان اداروں کو ڈی گریڈ کیا۔ یہ 2016 سے لے کر 2021 تک جو مسلم لیگ کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں غربی باغ کے جو ادارے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپ گریڈ کیے انہوں نے ڈی گریڈ کیے۔ یہ موازنہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ اس کے علاوہ مسلم کانفرنس 60 سال تک حکومت کرتی رہی ہے، کبھی وہ وزیر اعظم، کبھی صدر، اور MLA تو ہر صورت میں وہ رہے ہیں۔ پورے غربی باغ کے اندر اپنے وزارت عظمیٰ کے دوران یا صدارت کے دوران
کوئی ایک میگا پروجیکٹ بھی بتا دیں مسلم کانفرنس والے تو ہم ان کے ہاتھ میں بیعت ہونے کے لیے تیار ہیں، کہ جو میگا پروجیکٹ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اس کے باوجود کہ آپ دیکھیں کہ 2011 میں پیپلز پارٹی کے پاس 9 ارب روپے کا بجٹ تھا، ابھی جو مسلم لیگ کی حکومت جو ہے وہ 5 سال گزار کے جا رہی ہے تو 27 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنا نظام چلایا، تو 3 گنا بجٹ ہونے کے باوجود غربی باغ جو ہے وہ غربی باغ کے اندر بالخصوص پورے آزاد کشمیر کے اندر کوئی ایک میگا پروجیکٹ بھی جو ہے وہ نہیں دے سکے یہ، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ادوار میں 2011 کے جو ادوار تھا اس میں جو مجید صاحب پرائم منسٹر تھے تو کتنی یونیورسٹیاں دی، میڈیکل کالج دیے، ایئرپورٹس دیے، حلقوں میں اضافہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار میں ہوا، اور پھر اس سوشل میڈیا کے ذریعے میں عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ 13ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ایکٹ 74 میں جو ترمیم کی گئی ہے اس میں فاروق حیدر صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی کردار نہیں ہے، این ٹی ایس کا جو نفاذ کیا گیا اس میں مسلم لیگ نون حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ مرحوم مغفور اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے مطلوب انقلابی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی تھی جنہوں نے مسودہ تیار کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، اور یہ ترمیم جو ہے وہ اس وقت تیار ہو چکی تھی، اور اس سے این ٹی ایس کا جو نفاذ تھا اس وقت جو ہے وہ عملاً ہو چکا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، یہ بعد میں انہوں نے آ کے اناؤنس کرنا تھا، باقی پیپر ورک مسودہ تیار کابینہ منظوری یہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے کر چکی تھی، اور آج ان کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کریڈٹ یہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ پاکستان کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومتیں رہی ہیں، ابھی پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے، مارش اللہ رہا ہے، اور مارش اللہ کے نام پر غیر جمہوری حکومتیں بھی جو ہے وہ قائم کرتی رہی ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ جو میگا جو کام ہوئے ہیں اس میں ایکٹ 74 جو 1973 کا دستور، اس کو بھی آپ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، سی پیک کا منصوبہ معاہدہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، بے نظیر انکم سپورٹ، اور اس سے آج اس بریفنگ جو میں سوشل میڈیا کے ذریعے دے رہا ہوں عوام تک ایک خبر اور بھی جو ہے وہ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سروے دوبارہ شروع ہو چکا ہے، اور جہاں جہاں جن لوگوں کے جو بے نظیر انکم سپورٹ کے کارڈ یا پھر وہ مستفید نہیں ہو رہے وہ آج ہی جو ہے وہ اپنے متعلقہ جو قریب ترین جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو پاکستان پیپلز پارٹی کا لانچ کردہ پروگرام ہے اسی کے ذریعے آگے اس میں احساس پروگرام جو ہے وہ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ایک شاخ ہے آپ یہ کہہ لیں، پھر یہ صحت کارڈ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک سلسلہ ہے، اس کو جو ہے وہ اسی کے ایک شاخ ہے، اسی سے فنڈ جو ہے وہ منتقل کر کے صحت کارڈ پروگرام میں بھی جو ہے وہ اس کا کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے، تو جن لوگوں کے صحت کارڈ نہیں بنا بے نظیر انکم جو سپورٹس کے جو جس سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں وہ آج ہی جو ہے وہ قریب ترین بے نظیر انکم سپورٹ کے دفتر میں رابطہ کریں تاکہ ان کو وہ بھی جو ہے اس سے مستفید ہو سکے۔ آخر میں اس میڈیا کی وساطت سے آزاد کشمیر کی عوام کے ساتھ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، چونکہ ناانصافی میرے اللہ کو منظور نہیں ہے، اور حالیہ حکومتوں کے کارکردگی کو دیکھ کر موجودہ حکومت کی کارکردگی کو دیکھ کر پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لائیں گے، اور غریب مزدور محنت کش مجبور اس کشمیری کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند کریں گے، ان کے بنیادی جو حقوق ہیں ان کی بحالی کے لیے جو ہے
وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اقتدار میں آنا ضروری ہے. اس کے لیے آپ جدوجہد کریں، اس کے لیے لوگوں کے پاس جائیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارنامے لوگوں کے سامنے رکھیں، اور دیگر جو حکومتیں ہیں ان کا بھی تقابلی جائزہ لیں. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام ناانصاف نہیں ہیں، وہ انصاف کریں گے، اور انصاف یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کر اس کو اقتدار میں پہنچایا جائے. وما الینا الا البلاغ. بہت شکریہ.